अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टीआरपी 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो भी बदल रही है और जो कुछ वहाँ हो रहा है, आपको लम्हा मलम्हा प्रोग्राम टीआरपी 360 के तवज्जो से हम आगाह करते रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो 20 अगस्त से अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में विज़िट कर रहे हैं। वो वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ जो अफ़गान तालिबान हैं उनके आम रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त एक्चुअल अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है क्या? एक आम अफ़गानी क्या अपनी ज़िंदगी को महफूज समझता है, नहीं समझता? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त काबुल से बराह रास्त बिलाल अहमद साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, वेलकम। अच्छा बिलाल साहब, आपसे जानना ही चाहेंगे कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी हुकूमत आने के बाद जो सूरत हाल है, और ख़ासकर जो 26 अगस्त को अफसोसनाक वाक़या पेश आया काबुल एयरपोर्ट के अतराफ में, जो बम धमाके हुए जिसमें मुतअद्दिद जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है? अफ़गान तालिबान का आपसे मुलाकातें हुई काफ़ी रहनुमाओं की, उनका क्या रिएक्शन है? और एक आम आदमी, एक आम अफ़गानी उसके बाद क्या अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है काबुल के अंदर? जी, बिल्कुल। ये बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हम भी निकल रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं और इसके अलावा जो तालिबान क़यादत है, उनसे भी मुलाकातें हमारी हुई है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो 26 अगस्त का एक अफ़सोसनाक दिन था, उस दिन भी सिर्फ़ धमाके तो जो इंटरनेशनली या लोकल मीडिया के ऊपर कवर किया जा रहा है उसको, वो 2 धमाके बताए जाते हैं जो 2 खुदकुश थे। लेकिन ऐसा नहीं है, रात को हम तकरीबन 3-4 बजे तक हम नहीं सो पाए और मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही थी, ज़ाहिर है ब्लास्ट्स की आवाज़ें ही आ रही थी। तो वो जब हमने बाद में मालूम किया ज़बीउल्लाह मुजाहिद से खुद मैंने हमारी इसी हवाले से बात हुई है और उन्होंने हमें ये बताया है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो हम आपको बता रहे थे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद से इसी हवाले से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये बताया कि असल में उनके मुताबिक यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक एयरपोर्ट के ऊपर चूँकि यूएस ट्रूप्स का अभी तक वो उनके अंडर है और वो अपना जो सामान है और ख़ासकर उन्होंने ये नाम लिया कि जो उनके पास असलहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने क यानी उनको ज़ाया करने की ख़ातिर जो है वो धमाके कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों के हवाले से जो आपने मालूम किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरफ कियोस है, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है और लोग खौफ व हरास में हैं, मुब्तला है इस वक़्त वो ये उनको ये पता नहीं चल रहा कि कल हमारे साथ क्या होना है। बिलाल, हम देख रहे थे अफ़गानिस्तान में जब काबुल एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द धमाकों की इत्तलात आई, बड़ी तादाद में वहाँ औरतें, बच्चे, अफ़गान शहरी और दीगर गैर मुल्की जो वहाँ से इनखला चाहते हैं, वहाँ से पुरअमन तरीके से निकलना चाहते हैं, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। क्या अब भी वो मौजूद है? और अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं, उनकी अब तक कितनी बड़ी तादाद अब भी मौजूद है? कब तक मुकम्मल इनखला हो जाएगा? इस हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं? सवाल का पहला हिस्सा इरफ़ान साहब आपका मैंने नहीं सुना, लेकिन दूसरा जो आपने यूएस ट्रूप्स की तादाद के हवाले से जो क्वेश्चन किया, वो मैं आपको बता दूँ कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक जो सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उनके मुताबिक कल से यानी 31 अगस्त से के बाद जो है, रात 12 बजे के बाद 1 सेकंड का टाइम भी उनके पास नहीं है। उनको हर हाल में 31 तारीख की जो डेडलाइन है, वो तब तक इनको खाली करना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान से इनको निकलना पड़ेगा। कितनी तादाद में है ये तो यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक यानी 27 की रात को उन्होंने तकरीबन कोई 4,400 के करीब लोगों को यहाँ से निकाला है और लेके गए हैं। अभी एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि जब से ये धमाके हुए हैं उसके बाद सहाफ़ियों के जाने के ऊपर वीज़ा है एयरपोर्ट और आम लोगों की भी वहाँ पे ऑब्वियसली पाबंदी है, वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा। अभी ये तो एक्सेस की आपने बात की वहाँ पे उस साइड पे जो यानी इसको बोलते हैं शहर-ए-नौ, वहाँ से ये रोड सारा जाते हुए आगे जाता है एयरपोर्ट की तरफ, जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल है। उस रोड को भी तालिबानों ने जो है ब्लॉक किया था, किसी भी किस्म की ट्रैफ़िक को वहाँ इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब चूँकि थोड़े से हालात जिसे कहते हैं कंपैरेटिवली बेहतर हो गए थे, फिर कल से एक जो 2 अफ़सोसनाक वाक़ये हुए हैं उसमें एक रॉकेट का फ़ायर होना है जो कि
داعش خوراساں گروپ ہے، آپ کو معلوم ہے، انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور انہوں نے آئندہ بھی اس قسم کے حملے جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ کل میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر، اس کو غلط طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ وہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک خودکش حملہ ہوا، خودکش حملہ نہیں تھا، وہ ہوا اصل میں یہ تھا کہ یہ تو بعد میں جو ان کا ہیڈ ہے، جو مئی 2020 میں ان کو بنایا تھا ڈاکٹر، ان کے مطابق یہ جو ہے ایک راکٹ فائر کیا تھا جو کہ ایئرپورٹ یعنی اپنے ہدف سے پہلے وہ کسی گھر کو لگا تھا اور گھر میں آگ لگ گئی تھی، اور اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہوا تھا کل ایک افسوسناک، وہ یو ایس آفیشلز کے مطابق ایک خودکش بمبار تھا جو کہ ایئرپورٹ کی طرف ہی جا رہا تھا، وہاں اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور وہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ اصل میں اس گاڑی میں جو بارودی مواد تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے بلال، صرف خطرہ جو ہے وہ طالبان کے لیے یا افغان شہریوں کے لیے جو ہے وہ داعش نہیں ہے، بلکہ انہیں پنشیر کے اندر بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر یہ خبر سامنے آئی کہ طالبان اور پنشیری جو ہیں ان کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے بتائے گا، کیا مکمل طور پر اس پہ اتفاق ہو چکا ہے؟ پنشیری کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اب ان پہ کسی قسم کی جنگ جو ہے وہ مسلط نہیں کی جائے گی، جنگ نہیں ہوگی؟ عام پنشیری، آپ پنشیر کے اندر بھی موجود تھے، ہماری گفتگو ہوئی 2 روز قبل، تو ان کا کیا خیال ہے؟ امن معاہدے پر متفق ہیں وہ؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبانوں کے لیے اس وقت جو ہماری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہے، خاص کر ذبیح اللہ مجاہد، خلیل الرحمان حقانی صاحب، اس کے علاوہ جو ان کا دلاور صاحب ہے، تو وہ سارے گورنمنٹ کا جو فارمیشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر اتنی ان کو ٹینشن نہیں ہے جتنا یہ پنجشیر کا معاملہ ان کے لیے سیریس ہے، کیونکہ پنجشیر کا آپ کو تاریخ کا آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں سے ہی ریزسٹنس جو ہے آتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ جو طالبانوں میں ایک اچھی چیز آئی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت، چاہے جتنا مرضی اس کے اوپر ٹائم لگے، ہم نے خونریزی کی طرف نہیں جانا، ہم نے جنگ نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے مطابق یعنی طالبان کے مطابق وہ بھی افغان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ میں حصہ دے کے ان کو راضی کیا جائے۔ بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جو احمد شاہ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا آج ایک پہلی دفعہ ریئیکشن آیا ہے جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہوا، اور اس کو سب سے پہلے تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ان کے مطابق یہ ہے کہ اس سے آپ فیوچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ امن جو ہے نہیں آ سکتا، لیکن طالبانوں کے مطابق یہ ہے کہ ان کا طالبانوں کی طرف سے ایک 5 رکنی وفد بھی گیا تھا ڈیلیگیشن کی صورت میں، اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے مطابق تو یہ معاملہ 80-85% ان کے مطابق یہ حل ہے، لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ کب تک یہ 15% جو ہے اس کا رزلٹ بھی آئے گا۔ اچھا، آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، گزشتہ تقریباً 10 روز سے زائد آپ کو وہاں پر ہو گئے، کتنا آسان ہے ایک صحافی کے لیے وہاں کام کرنا، اور خاص طور پر پاکستان کے صحافی کے لیے؟ کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے عالمی میڈیا میں کہ طالبان جو ہیں وہ کافی سخت گیر مزاج رکھتے ہیں صحافیوں کے حوالے سے۔ آپ وہاں موجود ہیں یا دیگر انٹرنیشنل میڈیا کے اہلکار وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے طالبان کا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ صحافیوں کو بھی جو ایس او پیز بنائے ہیں طالبانوں نے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے، حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایس او پیز بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس کلاشن کوف ہے اور وہ اس طرح سے نظام چلاتے ہیں، پراپر انہوں نے ایس او پیز بنائی ہے، اور وہ جو ان کے ایک مثال کے طور پر ایک ایریا ہے جس طرح ایئرپورٹ ہے، تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو مسئول بولتے ہیں، تو جا کے آپ نے باقاعدہ ان سے اجازت لینی ہے، جس طرح سے جرنلزم کا ویسے بھی اصول ہے کہ آپ اگر ایئرپورٹ جاتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ سینسٹیو ایریا میں جانے سے پہلے آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو یس، عام لوگوں کی طرح صحافیوں کو بھی مشکلات ہے، اور جو حالات ہے وہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے۔ سو صحافیوں کو مشکلات تو خیر ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اجازت کے بغیر اگر آپ کہیں جاتے ہیں یا کچھ فلمنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو پاکستانی ایک ٹیلی ویژن کے 2 صحافی تھے ٹی وی چینل کے، ان کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ان کو رہا بھی کیا تھا، اور وہ پاکستان خیریت سے پہنچے۔
اچھا بلال، آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی بھی ہیں، تو پاکستان کے حوالے سے طالبان کی عام قیادت جو ہے، عام رہنماؤں سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کا کیا موقف ہے پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ ہو، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا؟ اس میں عرفان صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جس بھی لیڈر سے ہم ملے ہیں تو ان کا ایک بڑا ایک پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے، خاص کر پاکستان کے کردار کے حوالے سے۔ وہ چاہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہو، چاہے وہ خلیل الرحمن حقانی صاحب ہو، یا شہاب الدین دلاور صاحب ہو، یا اس کے علاوہ جو فارمر ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جن کا بڑی ایک تاریخ ہے، گلبدین حکمت یار صاحب، وہ پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہمارے جو مہاجرین ہیں، 3 سے 4 ملین کے قریب لوگ ہیں، 30-40 لاکھ لوگ ہیں، تو اس احسان کے اوپر ہم پاکستان کے شکر گزار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سافٹ رکھتے ہیں، کہ پاکستان کا ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے اہم کردار رہا ہے، اور خاص کر جو پیس پروسیس ہے، یہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر کے طور کے اوپر جو ہے کردار ادا کیا، تو پاکستان کی قربانیوں کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اچھا، بھارت ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے سرزمین استعمال کرتا رہا ہے، پاکستان کی جانب سے یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے طالبان قیادت جو ہے ان کا، کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے سرزمین مزید استعمال نہ ہو؟ طالبان نے اس حوالے سے بڑا ان کا کلیئر ایک سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاص کر پرائم منسٹر مودی کا جو ایک ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی طالبانوں کا کام نہیں ہے حکومت چلانا، اور تو اس حوالے سے جب ہم نے ان سے معلوم کیا تو ان کا بڑا ایک سخت موقف سامنے آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مودی صاحب کو ہم بتا دیں گے بہت جلد کہ ہمارے اندر کیپیبلٹیز ہے اور ہم حکومت چلا سکتے ہیں، اور وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں یا مزید خونریزی کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ بھارت کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو ڈیلی کو چاہیے کہ وہ ریجنل جو پیس ہے، علاقائی جو امن ہے، خطے کا جو امن ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرے، بجائے یہ کہ کسی کو یہ بتائیں کہ جی آپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان بیس جرنلسٹ بلال احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، کابل سے براہ راست تھے، اور ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت افغانستان کے اندر افغان عام لوگ ہوں یا اس وقت طالبان جو قیادت ہو، ان کا کیا موقف ہے، نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ کابل ایئرپورٹ پر افسوسناک جو واقعات ہوئے اس کے بعد افغانستان کے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ کے وقت کے لیے آپ کے مشکور ہیں سر۔